यहाँ एक सवाल है जो मैं आज कहना चाहता हूँ, ध्यान देंगे आप सब, खवातीन भी, मर्द भी और बच्चे बच्चियां भी जो समझ सकते हैं। यह काम जो शरीयत का कुरान और हदीस में नहीं था, जो ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ, ना कुरान में कहीं इसका तज़किरा था कि दो दफ्तियों के बीच में कुरान है। फिर सहाबा ने यह काम क्यों किया? यहाँ हमारा मसला आया और यहाँ वो चीज आई जो आज मैं बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहता हूं मैं? शरीयत की मुत्तफक अलैह दलीलें क्या हैं? तो शरीयत की मुत्तफक अलैह दलीलें सबसे पहले कुरान है, उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, जिसको हम सुन्नत कहते हैं, और उसके बाद इजमा है। ये इजमा आया, ये कुरान में इसका तज़किरा डिटेल के साथ या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काम नहीं हुआ, लेकिन सहाबा इकट्ठा हो गए कि कुरान को दो दफ्तियों के बीच में किया जाए। लिहाजा सहाबा के इस तरीके को जो छोड़ेगा और इस मनहज से जो हटेगा और जो कहेगा सहाबा ने खयानत की है, जो कहेगा कि सहाबा ने गलत काम किया है, वो गलत होगा और उसके मसले को गलत कहा जाएगा। तो दो, एक कुरान, ये शरीयत की दलील हमारे लिए है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, और सहाबा का इजमा या पूरी उम्मत का इजमा किसी दौर में किसी मसले पर रहा हो तो वो भी हमारे लिए और आपके लिए दलील है। ये तीन चीजें हो गई, यानी शरीयत की दलील है। यहाँ कुरान मुकद्दस की एक आयत जिसको शरई दलील हम और आप कह सकते हैं, उसे मैं पेश करता हूं, आप भी अपने हाथ कोट कर लीजिए। ये सूरत है सूरह निसा, उसकी आयत है 115। गुजारिश है तमाम बरादरान जितने भी मुझको सुन रहे हैं, कुरान खोलेंगे बाद में, सूरह निसा आयत नंबर 115, आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां क्या फरमाया है। मैं उसको पढ़ता हूं, उसका मैं तर्जुमा भी करता हूं। वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। क्या तर्जुमा इसका जरा देख लीजिए, बहुत वाज़ेह अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जो शख्स बावजूद राह हिदायत के वाज़ेह हो जाने के भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलाफ करे और तमाम मोमिनों की राह छोड़े। यहाँ सहाबा ने इजमा किया कि कुरान को दो दफ्तियों के बीच में इकट्ठा करना है, सहाबा का इजमा हो गया, ये सहाबा का राह मुतय्यन हुआ गोया की, और तमाम मोमिनों की राह छोड़कर चले, हम उसे उधर ही मुतवज्जह कर देंगे जिधर वो खुद मुतवज्जह हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहना है। मोमिनों के रास्ता को जो छोड़ेगा और दूसरे संत जो चलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हम उधर ही उसको मोड़ देंगे और दोजख में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि मोमिनों का रास्ता इसने छोड़ दिया है और पहुंचने की बहुत ही बुरी जगह है। कौन? यानी जहन्नम। यह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 115 में कि मोमिनों का रास्ता नहीं छोड़ना है। और मोमिनों का रास्ता का मतलब जिस पर सहाबा का इजमा रहा हो, ताबईन का जिस पर इजमा रहा हो, उलमाए उम्मत का जिस मसले में इजमा हो, जिस पर वो इकट्ठा हो गए हों, उससे किसी बंदे के लिए गुंजाइश नहीं है कि वो उससे हटे। तो शरीयत की एक तीसरी दलील क्या मिली हमें और आपको? इजमा। अब अगर कोई शख्स हमसे पूछे कि अहादीसे रसूल में कहां मौजूद है कि कुरान दो दफ्तियों में किया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं किया, तो आपने क्यों किया? कोई कहे कुरान में भी तो नहीं मौजूद है कि दो दफ्तियों के बीच में ऐ नबी कर डालो या ऐ सहाबा कर डालो, फिर सहाबा ने किया, फिर इसको दलील आपने कैसे बनाया? हमने दलील इस वजह से बनाया कि कुरान में मौजूद है कि यही मोमिनों का रास्ता है। सूरह निसा आयत नंबर 115, ये आयत बतलाती है कि इजमा की भी कोई हैसियत है। अगर कुरान इजमा को मजबूत ना मानता और मोमिनों के रास्ते को मजबूत ना मानता, उसे ठोस ना करार देता, और कुरान ये ना कहता कि मोमिनों के रास्ते को जो छोड़ेगा हम उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे, तो हम इजमा को नहीं मानते। लेकिन कुरान चूंकि इजमा को दलील मान रहा है, इस वजह से हमें और आपको भी चाहिए कि हम कुरान और हदीस और उसके साथ इजमा को भी दलील माने। इजमा किसको कहते हैं? जिसको अल्लाह ताला ने
یہ طاقت دی ہو کہ وہ کتاب و سنت سے مسائل کو مستنبط کر سکے، وہ اجتہاد خود کر سکے، مسئلے کو حل کر سکے، اس کے اندر اتنی لیاقت ہو. ایسے شخص جتنے موجود ہیں امت کے کسی دور میں، سب نے کسی مسئلے میں اگر اتفاق کر لیا ہے تو گویا کہ اس سے ہمیں اور آپ کو نہیں ہٹنا ہے. لیکن کبھی کبھار لوگ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں اور اجماع وہ ہوتا نہیں ہے. اجماع کبھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا، بلکہ اجماع کتاب و سنت کے مطابق ہوگا. ایک مثال میں دیتا ہوں، اس کو آپ لوگ سن لیجیے. کہا جاتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح شروع کی گئی اور اس پر سب صحابہ کا اجماع ہو گیا. ایک مسئلہ. ایک مجلس کی 3 طلاق کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 قرار دیا اور اس خاتون کو مطلقہ بائنہ طلاق بتہ اس کو قرار دیا. اس پر سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا. یہ 2 مسئلہ آپ یاد رکھیے کہ اجماع کا دعویٰ کیسے کیا گیا ہے. پہلا مسئلہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح شروع کی گئی، سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا. ہم آپ سے پوچھتے ہیں، صحابہ کو وہاں اجماع کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا تراویح کی صلاۃ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا نہیں تھا؟ کیا تراویح کے سلسلے میں حدیث میں کچھ موجود نہیں تھا کہ ہم اس پر عمل کریں، کہ اس کے خلاف اجماع کریں؟ بالکل موجود تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ تراویح، قیام اللیل، تہجد، جو بھی آپ نام دیجیے، یہ سب کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے. صلاۃ تراویح جسے ہم کہتے ہیں، اسی کو تہجد کہتے ہیں، اسی کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اسی کو قیام رمضان کہتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری میں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان و فی غیرها علی 11 رکعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یہ حدیث ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اب اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 11 کو 20 بنا لیں تو یہ تو پورے امت کے لوگ گنہگار ہوں گے کہ رسول کے خلاف اجماع بنا لیے. اس کو اجماع نہیں کہتے ہیں. جہاں کتاب و سنت میں کوئی چیز موجود نہ ہو وہاں ضرورت پڑتی ہے اجتہاد کی. یہاں اجتہاد کی ضرورت کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک دے اسے رک جاؤ. تو یہاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 11 رکعت صلاۃ دی تراویح کی، تو اس کے خلاف اجماع کی ضرورت کیوں پڑی صحابہ کو؟ لہذا یہاں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اجماع ہو گیا صحابہ کا 20 رکعت تراویح پر، اور ایک روایت صحیح نہیں ہے. محدث اثر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے صلاۃ التراویح، اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے. ایک ایک حدیث کو جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں سب پر گفتگو کیا، کوئی سند صحیح نہیں ہے. کیونکہ یہ تو یہ ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اجماع کر لیا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت کبھی نہیں پڑھی ہے، آپ نے 11 رکعت پڑھی ہے، تو یہاں کہنا یہ اجماع غلط ہے، اس کو اجماع نہیں کہتے ہیں. اجماع کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتا، اور امت پوری کتاب و سنت کے خلاف اکٹھا نہیں ہو سکتی. لہذا جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع ہو گیا 20 رکعت تراویح پر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو چھوڑ کر کے، یہ تو عجیب سی بات ہے کہ صحابہ ہی نعوذ باللہ سب سے برے ہو گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے منہج کو چھوڑ کر کے اور 11 رکعت کو 20 رکعت بنا دیا انہوں نے. اچھا، دوسری بات، اس میں اجماع کیا ہے؟ یہاں تو رکعت بھی موجود ہے، اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ تراویح با جماعت بھی ادا کی ہے. آپ کو پتا ہے 2 رات یا 3 رات. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صلاۃ تراویح شروع ہوئی، اس کا اصل بھی موجود ہے سنت میں، اور 20 رکعت جماعت کے ساتھ شروع ہوئی، جماعت بھی موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضافہ کیا کیا؟ ارے اصل مشروعیت جو صلاۃ تراویح کی تھی وہ وہی موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور جماعت کے ساتھ بھی اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا زیادہ کیا؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ 20 رکعت پر اجماع ہو گیا، غلط ہے، یہاں اجماع نہیں ہوا. اور دیکھیے دوسری مثال جو میں نے دی،
کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مجلس میں کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو خلاص طلاق بائن ہے، طلاق بتہ ہے، اس کی بیوی نہیں رہے گی، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ اب دوسرے شوہر سے جا کر شادی کرے، پھر وہ طلاق دے دے تب پہلے کے پاس جا سکتی ہے۔ لیجئے دروازہ پورا بند ہو گیا۔ کہاں کی بات ہے یہ بھائی؟ بخاری کی روایت ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حادثہ کا 3 طلاق ایک مانا جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے تقریباً 2.5 سال شروع میں بھی اسی پر عمل تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک مجلس کے 3 طلاق کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے خلاف، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے خلاف، اور پھر یہ کہنا کہ اس پر اجماع ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقتی طور پر ایک سزا نافذ کیا تھا۔ کہا کیا ہو گیا ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں طلاق دے کر کے، اور پھر جیسے عدت ختم ہونے والی ہوتی ہے اس کو واپس کر لیتے ہیں۔ نہیں، خبردار اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، ایک مجلس میں 3 طلاق دے گا تو سزا کے طور پر اس کو تینوں مانا جائے گا۔ یہ وہ خلیفہ تھے، وقتی طور پر ان کو حکم نافذ کرنے کا حق تھا، انہوں نے کیا، صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ لیکن اگر اختلاف جب برپا ہوگا، فردوہ الی اللہ والرسول، پہلے درس میں بتا چکا ہوں، جب اختلاف برپا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ کسی چیز میں جب جھگڑ پڑو تو لوٹاؤ اللہ کی طرف، رسول کی طرف۔ تو طلاق کے مسئلے کو جب ہم لوٹاتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زمانہ ایسا تو نہیں تھا کہ ایک مجلس میں 3 طلاق کوئی دے دے تو بیوی طلاق بتہ اس کو واقع ہو گیا، طلاق بائن واقع ہو گئی، خلاص اس کو گھر سے بھگا دو۔ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو ہم ایسا نہیں پاتے۔ تو پھر یہ کہنا کہ ایک مجلس کے 3 طلاق کو 3 مانا جائے گا، اس پر اجماع ہو گیا۔ کس نے اجماع کہہ دیا کہ اجماع ہو گیا؟ کتاب و سنت کے خلاف اجماع ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے خلاف اجماع ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ جانیں کہ قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے لیے دلیل ہیں، اور اسی طریقے سے صحابہ کا یا کسی دور کے مجتہدین کا کسی مسئلے پر اگر وہ اکٹھا ہو جائیں تو اس کو بھی دلیل مانا جائے گا۔ جو مثال میں نے صحیح دی ہو کیا ہے، قرآن کو 2 دفتیوں کے بیچ میں اکٹھا کرنے کا مسئلہ تمام صحابہ کا اجماع تھا۔ لہذا امت کے جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں صحابہ نے نعوذ باللہ خیانت کی اور انہوں نے 40 پارہ قرآن کو 30 رکھا، 10 کو حذف کر دیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جتنی چیز ایسی سب حذف کر دیا، اور اسی طریقے سے علم نشر لک صدرک سے ووضعنا علی لک صہرک، اور اے نبی علی کو ہم نے تیرے لیے داماد بنایا، اس آیت کو صحابہ نے حذف کر دیا، یہ سب خیانت ہے اور کتاب و سنت کے خلاف ہے، صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے، اور قرآن پر گویا کہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ قرآن جیسے نازل ہوا تھا ویسے موجود ہے۔ تو ہمارے یہاں کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ قرآن سے دلیل، اسی طریقے سے حدیث سے دلیل، اور اسی طریقے سے صحابہ کے اجماع یا بعد کے مجتہدین کے اجماع سے بھی دلیل آپ پکڑ سکتے ہیں۔